बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। कराची से तो कल नाखुशगवार ख़बरें मिली, लेकिन एक अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ चाहता है PSL सीज़न 7। और कुछ ही देर पहले हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग तक़रीबात का आगाज़ हुआ। मुल्क भर में इसकी वजह से आपको याद ही है क्रिकेट का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच रात 8 बजे होगा और कोरोना की वजह से 25% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। पहला हिस्सा इसका कराची में और दूसरा लाहौर में खेला जाएगा, अगर मामूल के मुताबिक ही रहे तो। खुशाइंद है शामी साहब, पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है। आपको याद है PSL के पहले सीज़न जो हैं वो तो फिर हम ले गए थे UAE में, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ आने को तैयार नहीं। जी हाँ, हालात बेहतर हुए, बादल छट गए, हाँ, मतला साफ हुआ और पाकिस्तान में जो मामूल की सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो रही और ये बड़ी खुशी की खबर है। जहाँ कोरोना के बावजूद देखें ना, हमने SOPs को नाफिज किया और किसी हद तक मुमकिन बना रहे हैं कि शायकीन भी आ सकें। अभी तो मुझे डॉक्टर जावेद असगर साहब का अभी फ़ोन आया। वो क्या फरमा रहे थे? उन्होंने कहा 16 पेशेंट्स दाखिल हुए हैं। अच्छा। उनमें से 13 वो हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई और 3 वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। इससे साबित ये हुआ कि जिन्होंने बूस्टर जिन्होंने लगवाई है वो महफूज रहे हैं। तो बराह करम बूस्टर डोज ज़रूर लगवा लें और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई वो तो फिर अभी तक ऐसे हैं, साथ भी जुल्म कर रहे हैं और मुआशरे के साथ भी कर रहे हैं, अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, वो वैक्सीन लगवा लें। बिल्कुल ठीक है। तो कल और एक अच्छी खबर और है। वो क्या? वो खालिद हुसैन साहब ने अभी मैसेज किया है कि गिलगित और बल्तिस्तान के जो लोगों पर हमने आवाज़ बुलंद की थी कि एयरपोर्ट की जो ज़मीन ली गई उसकी अदायगी अभी तक नहीं हुई मुआवजे की। तो वफाकी मोहतसिब जो है उन्होंने उस खबर का नोटिस ले लिया है, उस पर कमेटी तश्कील दे दी है। वो असर ये है कि ये हमने नुक्ता नज़र में खालिद हुसैन साहब के साथ जब त्रिवेला डैम के मुतासरीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 60 बरस बाद, उसी रोज़ हमने बात की थी कि गिलगित एयरपोर्ट के मुतासरीन भी हैं, वो भी कई दिहाइयों से फैसले के मुंतज़िर हैं। तो अब ये वफाकी मोहतसिब ने नुक्ता नज़र की इस खबर पर एक्शन लिया है और कमेटी तश्कील दी है और लैंड कंपनसेशन में ताख़ीर पर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और कमिश्नर गिलगित डिवीज़न को वफाकी मोहतसिब की अदालत में तलब किया है और साथ ये कहा है कि 75 साल गुजरने के बावजूद देखिए 1949 में ये ज़मीन एक्वायर की गई जी और अभी तक जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा अदा नहीं हो सका। ये कितनी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। अब सर चलते हैं ज़रा एक बार फिर कराची, क्योंकि कल जो कुछ हुआ है कराची में तो एक देखकर इंतहाई अफसोस हुआ है। MQM के एक कारकुन जो हैं असलम, वो भी जाँ बहक हो गए। अब अस्पताल में को कह रहा था जिना अस्पताल में हुए, को दिल के अस्पताल में हुए, दिल के अस्पताल में हुए, शायद हजूम में। अब देखें ना सर, एक बात तो तय है ना कि जो भी सूरत हाल थी, जो मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, शेलिंग या हाथापाई थी, उस तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। पहले तो हम ऐसे किसी भी पुरतशद्दद मामले की मजम्मत ही कर सकते हैं। दूसरा फिर उसके बाद जो दोनों जमातों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उससे ज़्यादा इश्ताल और आग। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें एहतजाज के आदाब सीखने चाहिए हमारी सियासी जमातों। अब जमात इस्लामी का जो धरना है उसकी बार बार लोग उस तरफ तवज्जो दें। आज हम हाफिज़ नईम रहमान साहब से बात करते हैं। कोई अब देखिए 27 दिन हो गए, 28 दिन, एक नक्सीर तक नहीं फूटी, कोई मसला पैदा नहीं हुआ, किसी लाठी चार्ज की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और इससे पहले जमात इस्लामी के जो वो वहाँ के गवादर वाले मौलाना हिदायतुर रहमान उन्होंने कितने रोज़ धरना दिया। हज़ारों औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान धरना दे के बैठे रहे और एक नक्सीर तक नहीं फूटी पुरअमन तरीके से। तो हमारी सियासी जमातें खुदा के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज का तरीका सीख लें। वफाकी हुकूमत तो बरस पड़ी है सिंध सरकार पर। अब वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट तलब कर ली है, सिंध सरकार पे बरसी है। कल आप देखें ना, तमाम अहम वज़रा के जो ट्वीट से जो रद्द-ए-अमल था वो और कल मुत्तहिदा के साथ था सिंध सरकार से नहीं, इस बात में कोई बात। कल यही वफाकी हुकूमत जो है जब इसके दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन आएंगे और कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो फिर देख के क्या रद्द अमल होता है।
تو متحدہ نے یعنی ایک میں نہیں سمجھتا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اس کے جو قائدین کرام ان کو غور کرنا چاہیے، لیکن جو انہوں نے کیا سو کیا، جو پولیس ہے اور جو سندھ حکومت ہے اس کو بھی تھوڑا سا صبر کا، ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ سر یہ صبر، ضبط و تحمل یا کوئی معاملہ فہمی ہوتی تو نوبت یہاں تک پہنچتی کہ آپ پولیس کو لاٹھی چارج کا حکم دیتے، توقف کرتے، لوگوں کو منظر دکھاتے، کیمرے نصب کرتے، وارننگ دیتے بار بار، لوگ دیکھتے کہ یہ کس طرح سے ایک جارحانہ موڈ میں ہے۔ اگر ہجوم تو پھر جواز کوئی پیدا ہوتا اور لوگ بھی ان کے ہم آواز ہوتے۔ لیکن خالد مقبول صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم کہا جاتا ہے کہ ہم شرپسندی کے لیے آئے تھے، اگر شرپسندی کے لیے ہم آئے تھے تو کیا ہم اپنے ساتھ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں لے کے آتے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہے، وہ ایک پرانے کارکن ہیں مگر ان کو اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ساہم موضوع پر کہہ رہی ہیں، دوسروں پہ تنقید کرتے، دیکھیے پہلی بات تنقید کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کچھ تو آداب جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، ایک بات، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو ایشو ہے نا کہ کراچی کا جو میئر ہے اور کراچی کے جو بلدیاتی ادارے ہیں سندھ کا پورا، ان کو اختیار دیا جائے، اس میں تو اس پیپلز پارٹی ایک طرف ہے اور تمام سیاسی جماعتیں دوسری طرف، پی ٹی آئی بھی، متحدہ بھی، متحدہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون بھی اگرچہ کچھ بولی نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان، یہ سارے جو ہیں ایک طرف ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ نے جب فون کیا ہے امین الحق صاحب کو، وفاقی وزیر متحدہ کے سینئر رہنما ہے، تو اس واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور بات چیت کی، مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناخوشگوار واقعے کا انتظار تھا جو آپ نے مذاکرات کی دعوت دینی تھی، اس سے پہلے کیوں نہیں دی؟ کراچی کوئی گوٹھ نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی بستی نہیں ہے، ایک میگا سٹی ہے۔ دنیا میں دیکھیں کہ بڑے شہروں کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے، صحیح ہے نہ یعنی وہاں کوئی کل سیدھی نہیں ہے انتظامیہ کی۔ صحیح، تو آپ کیوں کراچی کے لوگوں کو یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنے معاملات گلی کے، محلے کے، اسکول کے، ہسپتال کے خود طے کر لیں، بالکل ٹھیک، خود اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اچھا سر، مسعود رضا صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی سینئر اینکر صحافی، وہ بھی ہمارے ساتھ براہ راست کراچی سے موجود ہیں۔ صورتحال کا کل سے لے کے آج تک انہوں نے جائزہ لیا ہے، بتائیں گے ہمیں یہ کہ کراچی میں ہوا کیا تھا، کس کی غلطی تھی، کون ذمہ دار ہے، حقیقت ہے کہ سب ان سے جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں کہ اس افسوسناک واقعے کے ہنگام جو دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے وہ کیا فرما رہی تھی۔ اسی کے ذمہ دار اسلم بھائی، جن کو کہ وہاں پر ان پہ تشدد بھی کیا پولیس نے، پھر آنسو گیس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی، جن کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں۔ اور ہم تو پہلے ہی آج کے اس شرمناک واقعے، اس افسوسناک واقعے، پیپلز پارٹی کی اس دہشت گردی کی وجہ سے کہ دن میں ہم نے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اس کو اس یوم سوگ میں بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کے حکم پر جو دہشت گردی کی گئی ہے، اس پہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ قتل کا مقدمہ وزیر اعلیٰ پہ بنتا ہے اور ہم اس پہ ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ وزیر داخلہ نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا اور وزیر اعظم نے بھی اپنا میسج بھیجا ہے اور اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے وزارت داخلہ نے، وفاقی وزیر داخلہ نے۔ جو واقعہ ہوا یہ بالکل ناپسندیدہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے خوشی سے نہیں کیا اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ تشدد کی وجہ سے ان کی جان گئی ہے، اب تک کی جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس چیز کی کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے کہ حقائق کو سامنے لانے کے لیے، چونکہ یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے حکومت کے اوپر یا پولیس کے اوپر کہ ان کے تشدد سے کوئی ایک شخص ہلاک ہوا ہے، محمد اسلم صاحب کا پوسٹ مارٹم کرانے کی وہ اجازت دیں۔ واقعے کی جو صاف اور شفاف تحقیقات ہے اس میں مدد فراہم کریں ہماری، اور اگر واقعی کل کے اس واقعے میں تشدد کی بنا پر ان کی جان گئی ہے تو پھر جو ذمہ دار لوگوں کے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔
पीपल्स पार्टी, उसकी सूबाई हुकूमत और वजीर आला ने तमाम हदूद को पार किया। मेरी माओ, बहनों, बेटियों के साथ तशद्दुद हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हुकूमत सिंध वजीर आला को इंतबाह देता हूँ कि जिनके नाम FIR में नामजद किए जा रहे हैं उनके नाम FIR में डाले जाएं। हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं। अगर ये फैसला हो तो सबसे पहले मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बल्दियाती कानून, उसमें होने वाली तरामीम को, सया तरीन कानून को वापस लो, वरना वजीर आला हाउस का घेरा होगा। आगे मैं इशारा देता हूँ कि सिविल नाफरमानी की तहरीक, जेल भरो तहरीक भी शुरू हो सकती है। ये फारूक सत्तार साहब। हाँ जी, चलो आप देखिए ना, एक मौका मुयस्सर आ गया ना। हाँ, सारे जो बेचारे अपने अपने घरों में बैठे हुए लोग थे करंतना करके, अब वो बाहर निकल आए। मामला ये है कि बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहिए और कराची का जो मेयर है और कराची की कॉरपोरेशन है उसके इख्तियारात में इजाफा होना चाहिए। मसूद, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप बताएं, आपकी तहकीकात क्या बताती हैं? कल हुआ क्या, गलती किसकी थी, जिम्मेदार कौन है, हक़ाइक़ क्या हैं जो आप खोज कर लेके आए हैं सामने? बहुत शुक्रिया जामी साहब। कल का जो वाक़या है हम सब ने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखा, खैर हमने तो जाकर मौके पर भी देखा कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ। ये जो जैसे शामी साहब फरमा रहे थे कि हमें एहतजाज करने के तरीक़े सीखने चाहिए और कुछ इखलाकियात और कुछ तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, बिल्कुल हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आप एहतजाज की तारीख़ देखें तो जब इमरान खान साहब डी चौक पर थे तो चाइनीज़ सदर को आना था और वो उन्होंने उसको बंद किया हुआ था, लेकिन इस तरह का तशद्दुद मुजाहिरीन की तरफ से तो हो रहा था लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से नहीं हो रहा था। मुझे याद है जब नवाज़ शरीफ साहब जजेस बहाली तहरीक के लिए निकले तो मैं उनके घर के बाहर ही मौजूद था, हर तरह से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, उनके निकलने में पाबंदी थी, लेकिन वो निकले, ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन कल जब MQM ने ये फैसला किया कि इन्हें CM हाउस की तरफ जाना चाहिए, गो कि रेड जोन है, वहाँ पे इजाज़त नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी ने भी जहाँ पर 1 महीने से धरना दिया हुआ है वो भी रेड जोन ही है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। बहरहाल इन्होंने ये फैसला किया, ये उस तरफ गए, नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल उनको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। PSL के लिए टीमें भी वहाँ पर रुकी हुई हैं उन होटल्स में, लेकिन ये जब वहाँ पर बढ़े हैं तो हैरत की बात ये थी हमारे लिए कि 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे उन्हें वहाँ पर पहुँचे हुए कि पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू कर दी, जो कि डायरेक्ट शेलिंग थी। और ये समझ से बालातर है कि यहाँ पर जब हमने देखा है कि कोई भी मुजाहरा होता है, चाहे वो असातिज़ा करें, चाहे वो नर्स करें, चाहे वो डॉक्टर्स करें, चाहे वो वुकला करें, कोई भी यहाँ पर मुजाहरा करे तो यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 वाटर कैनन डिप्यूट किए हुए इस इलाके में, जो पानी के जरिए लोगों को मुंतशिर कर दिया जाता है। लेकिन एक आपको याद होगा कि PSP ने पानी की किल्लत पे एक मुजाहरा किया था। रुकिएगा, ये कल आप कह रहे हैं कि जैसे ही मुजाहिरीन वहाँ पहुँचे तो 10 से 15 मिनट के अंदर फ़ौरन पुलिस उन पर पल पड़ी और वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ? जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ कल, वाटर कैनन वहाँ पर मौजूद नहीं थे और इनको पता था, क्योंकि जब शारा फैसल से आप जाते हैं रेड जोन की तरफ और मेट्रोपोल तक पहुँचते हैं तो वहाँ तक रेड जोन नहीं है, यानी फौरी तौर पर जब गए हैं तो उनको पता चल गया कि ये फौरी तौर पर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और लाठी चार्ज हुआ। जी, यही तो निशानदेही वो कर रहे हैं ना, बड़ी अहम बात है ये बड़ी अहम बात है। हुआ और आप ये भी देखें कि जो फायर किए गए वो डायरेक्ट फायर किए गए, स्ट्रेट फायर किए गए शेल के। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले अब्बासी शहीद अस्पताल में बात हुई तो मुझे पता चला कि वहाँ पर ज़्यादातर इंजरीज हैं हेड इंजरीज हैं, यानी जो डंडे हैं वो सरों पे मारे गए हैं। और शायद थोड़ी देर में MQM की तरफ से वो तस्वीरें भी जारी की जाएंगी जो उनके ज़ख्मी हुए। एक साहब तो ऐसे हैं जिनकी एक आंख ज़ाया होने का खदशा है। तो ये समझ से बालातर है। मैं बता ये रहा था कि इससे कुछ अर्से पहले PSP ने एक एहतजाज किया था और वो शारा फैसल पर थे और अभी रेड जोन से बहुत दूर थे, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह का एक्शन लिया था सिंध गवर्नमेंट ने और शेलिंग की थी और लाठी चार्ज किया था और लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्हें इस तरह से मुंतशिर किया गया था। तो ये एक अजीब सी बात मालूम होती है कि अगर कोई और मुजाहरा करे तो वहाँ पर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी नहीं कहते, उन्हें बैठा रहने देते हैं। लेकिन ये जो MQM या MQM से निकले हुए जो दूसरे धड़े हैं, जब ये एहतजाज करते हैं तो इतना सख्त रिएक्शन आता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कल देखने को मिला और ये इससे सिंध गवर्नमेंट को ही नुकसान हुआ, उन पर तनकीद हो रही है, MQM को इसका फ़ायदा हुआ है। आपने देखा कि जब ये सारा एहतजाज हुआ
یہ سارا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو دھڑے الگ الگ تھے انہوں نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر پریس ٹاکس کی، تقریریں کی، اظہار یکجہتی کیا اور پھر وہاں پر نعرے لگائے کہ اتحاد ضرورت ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے کال دی یوم سیاہ کی اور ہم نے دیکھا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں دکانیں اور بازار بند ہونا شروع ہو گئے. پھر رینجرز نے کھڑے ہو کر اس کو کھلوایا. تو پھر یہ تاثر ملا کہ یہ ابھی بھی ایک ایسی قوت ہے کہ اگر اسے آزادی ملے تو یہ بڑی اہم بات ہے آپ کی. لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ فوراً دکانیں بند ہونا شروع ہوگی نامعلوم افراد کے کہنے پر یا ان کی جانب سے؟ یہ بھی آپ پتہ ہے سوشل میڈیا بڑی گرم تھی یہ خبر. دیکھیں جامی صاحب ہوتا یہی ہے، آپ نے بھی اگر دیکھا ہو کہ اگر کبھی لاہور میں کال دی جاتی ہو یا دی گئی ہو تو کچھ نہ کچھ کارکنان وغیرہ ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے احتجاج کر رہے ہیں، دکانیں بند کر دیجئے. تو یہی صورتحال ہوتی ہے جنہیں نامعلوم افراد عموماً کہا جاتا ہے. پہلے ذرا زور زیادہ تھا تو ان کے پاس اسلحے وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے. تو کل بھی ایسا ہی ہوا، لوگ نکلے اور ان کو میسج کیا کہ جی بازار بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں. تو کل رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج دن کے وقت بھی مختلف علاقوں میں دکانیں وغیرہ بند تھیں. پھر رینجرز حرکت میں آئی اور اس نے شہر کو کھلوانا شروع کیا. تو مطلب یہ ہوا ابھی بھی کل کے واقعے کے بعد جو سب جی یعنی متحدہ جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے اور اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر دیا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے چہرے پر کالک ملی گئی ہے، یہی کہیں گے آپ؟ ہاں لفظ بڑا سخت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، میں تھوڑا اجتناب کروں گا. مگر یہ کہ یہ ہارش یعنی کچھ کالک تو ملی گئی نا، تھوڑی بہت تو تھوڑی کم کر لیں، سیاہی کو سیاہی کہتے ہیں، سرمئی کر لیں. ٹھیک ہے بالکل، یہ کوئی سرمئی نما سیاہی کر لیں. فوٹیج آپ نے دیکھی ہوں، فوٹیجز دیکھی ہوں، تو جب یہ لوگ منتشر ہو گئے تو اس کے بعد پولیس اہلکار گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں. وہ گاڑیاں جو کرائے پر حاصل کی گئی تھیں ان میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے. تو جب یہ منتشر کر دیا گیا تو اس کے بعد گاڑیوں کے شیشے توڑنا پولیس کا کوئی اس کا بیک ٹیسٹ کیا ہے. یہ تربیت کی خامی ہے یا ان کے اندر کوئی بارود بھر دیا گیا تھا؟ سر تربیت اپنی جگہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو تربیت کی خامی ہے مسعود، جو احکامات دیے جائیں گے فورسز نے اسی پر عمل کرنا ہے. تربیت کی خامی تو اپنی جگہ بہرحال رہے گی تمام طرح ایسے واقعات میں، لیکن جو ان کو احکامات دیے جائیں گے وہ اسی طرح عمل کریں گے. اگر انتظامیہ کو یہ کہا جاتا کہ آپ نے واٹر کینن کا استعمال کرنا ہے، ڈیفینیٹلی واٹر کینن کے ذریعے منتشر کرتے، لیکن اگر یہ کہا گیا ہو کہ ان پر پل پڑیں، انہیں منتشر کریں، آنسو گیس کے شیل استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے تو وہی کریں گے. اجازت تو دیکھیں نا، آنسو گیس استعمال ہوتی ہے اگر مظاہرین قابو میں نہ آئے، لیکن یہ جو پولیس والے ہیں ان کی بھی تدبیر. مگر یہ بھی تو دیکھیں ہمارے پورے ملک میں جو پولیس لیول پر ہوئے ان کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا. یعنی وہاں پہنچنے کے بعد ڈپٹی کمشنر کی سطح کے مذاکرات ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں اور ڈی آئی جی صاحب ہیں جنہوں نے ان سے 5-10 منٹ بات کی ہے. مرتضی وہاب صاحب سے ان کی گفتگو جاری تھی ایم کیو ایم کی قیادت کی، اور اس گفتگو کے دوران ہی لاٹھی چارج اور شیلنگ شروع ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو پولیس کا ایکشن ہے مسعود ایسا کیوں ہوا؟ یہ ابھی مظاہرین وائلنٹ نہیں ہوئے تھے سر. اس کی بنیادی وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی ٹالریٹ نہیں کرتی. یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ بالکل بدلی ہوئی ہے، بی بی کے زمانے والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. اب انہیں تنقید بھی بری لگتی ہے اور مخالفین بھی برے لگتے ہیں اور بہت زیادہ برے لگتے ہیں، اور وہ اس اقدام تک چلے جاتے ہیں. جیسے جامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آرڈر دیا گیا اس آرڈر کو انہوں نے اوبے کیا اور انہوں نے یہ ایکشن لیا. تو ہم سب سے زیادہ جو حیرت کی بات ہے وہ صرف یہی کہ اگر تھوڑی بات چیت ہو جاتی اور ہم حکومت یہ شو کر دیتی کہ جو مظاہرین آئے یہ وائلنٹ ہو رہے ہیں، یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے اس کا جواب دیا ہے، تو بات پھر الگ ہوتی. صحیح ہے مسعود، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا آپ ذکر خیر کر رہے تھے، تو ان کی قیادت میں یہ کوئی 28واں روز ہے مسلسل دھرنا ان کا جاری ہے. وہاں پر تو بدامنی کی اطلاع نہیں ملی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک پیپر پر لکھ کے نہیں دیا جاتا کہ ان کے مطالبات مانے جا رہے ہیں. تو ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آپ سب. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں نقطہ نظر میں آپ کو. آپ کے ہاں بڑا پرامن مظاہرہ جاری ہے، وہاں بدامنی کا لوگی پورے ملک میں ایک بے اطمینانی کی سی کیفیت تھی. آپ کیسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ مطالبات تو آپ کی اس سے زیادہ سخت ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے دن سے جو ہے وہ اپنی چیز جو بھی اناؤنس تھی اس کے مطابق تھی، اور ہم نے بتایا کہ ہم سندھ اسمبلی چاہ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے میں اس میں اس وقت اس پارٹی نے روکا نہیں ہمیں، اور وہ شاید یہ سمجھ رہا ہوں گا ہم 1-2 دن میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے کہا ہم بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم بیٹھ گئے
اور یہاں پر ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہاں سے بیٹھ کر اس وقت بھی سینکڑوں کارنر میٹنگ شہر میں ہو رہی ہیں. آپ کو شاید کچھ پلس مل رہی ہوں کہ اس وقت شہر تبدیل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اب ایک بالکل ٹریک پر آ گیا. پرامن جمہوری سیاسی عمل کے نتیجے میں ہم نے اس کام کو کیا ہے. ہمارا 28واں دن ہے. یہاں پر فوڈ فیسٹیول بھی ہوا ہے، یہاں پر جلسہ عام بھی ہوا ہے اسی جگہ کے اوپر. یہاں پر جو ہے اس کے بعد ہم شارع فیصل پہ گئے اور ہم نے ایک ہیوج ریلی کی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ پر ہماری خواتین، میں گارنٹی کرتا ہوں پورے پاکستان میں آج تک خواتین کی اتنی بڑی ریلی، اتنا بڑا دھرنا نہیں ہوا ہوگا جو یونیورسٹی روڈ پہ ہوا. تو ہم یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، ریلیوں کی صورت میں یہاں پر آتے ہیں، اور ہمارا پرامن یہ احتجاج جاری ہے. اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھائی آپ کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں بلدیاتی حکومتوں کو؟ آئین کہتا ہے کہ آپ امپاور کریں، آپ ان کو ڈیولیوشن آف پاور کریں. آپ کیوں سارے اختیارات اپنے پاس لینا چاہتے ہیں؟ جو بچے کچے کے ایم سی کے 1000 اسکول تھے وہ بھی لے لیے، جو ڈسپینسریاں اور عباسی شہید اور دل کا اسپتال یہ سب بھی لے لیا. نعیم الرحمان صاحب، جو آپ سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، وہ خبریں آ رہی ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں، ان میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہوا یہ کہ جب 10ویں دن جا کر ان کے پہلی دفعہ ان کا ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کال آف کر دیں. ہم نے کہا ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اقدامات دیکھیں گے، ہم اس طرح نہیں جا سکتے، آپ ہمیں بتائیں، انشور کریں. انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، کمیٹی بنا دیتے ہیں. دونوں کی کمیٹی بن گئی. ہم نے کہا دھرنا بھی جاری رہے گا، مذاکرات بھی جاری رہیں گے. 4 دن تک نہیں آئے. پھر ایک میٹنگ ہوئی تفصیلی، ایک ایک پوائنٹ پر جو تجاویز ہم نے ان کو دی تھی بل لانے سے پہلے کی بات ہے، یہ 2 مہینہ پہلے سے بل سے، تو وہ ہم نے دی. اس پر ہم گفتگو کرتے چلے گئے، ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے چلے گئے، نوٹ کر لیا. پھر کہا کہ اگلے دن پھر بیٹھیں گے. پھر غائب ہو گئے یہ لوگ 4-5 دن کے لیے. ہمارا دھرنا جاری تھا، بلکہ مومنٹم حاصل کر رہا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہم بیٹھ جاتے ہیں. پھر انہوں نے اور بھی بیچ میں کچھ لوگوں کے ذریعے سے گفتگو شروع کی، اور وہ گفتگو اب بڑی حد تک آگے کی طرف بڑھ گئی ہے، اور اب بالکل بال پیپلز پارٹی کی کورٹ میں ہے. سی ایم صاحب سے بھی میری بات ہوئی، پرسوں کی بات ہے. اب میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز، میں نے ان سے کہا کہ جب چیز طے ہو جاتی ہے فائنل، تو آپ واپس جا کر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اب آپ اس کو بھی واپس کر لیں. تو میں نے کہا یار جتنا منیمم پہ ہم جا سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے، لیکن یہ اب ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہے نا پانی اور جو ہے نا اس طرح کے محکموں کو بھی کہیں کہ آپ وہ اس میں اختیار میں رہیں. یہ تو آپ کو ڈیوالو کرنے پڑیں گے. اب تو ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم بھی اس میں شریک ہو گئی ہے بڑی شدت کے ساتھ. تو کیا دوسری جماعتوں سے بھی کوئی آپ کی بات چیت جاری ہے کہ کوئی متحدہ مطالبات پیش کر دیے جائیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کا اپنا طریقہ کار ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک جیسے کل ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں نے اس کی مذمت کی. میں نے فون کیا خالد مقبول صاحب، بات نہیں ہو سکی تو عامر خان صاحب اور خواجہ اظہار صاحب سے سب سے میں نے خود بات کی، تعزیت کی. ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل نارمز ہوتے ہیں، ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں. وہ ہمارے ہاں دفتر آئے تھے، ہم نے اچھی طرح سے اس پر اتفاق بھی کیا کہ یہ بل صحیح نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم کا جو کنڈکٹ ہے، اور پھر ایم کیو ایم چونکہ یہاں کی اپوزیشن اور وفاق کی حکومت ہے، اور مردم شماری کے معاملے میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے کراچی کے ساتھ ظلم کیا ہے. اسی طرح کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا ہے. پانی ہمارا منصوبہ 650 کے بجائے 260 ملین گیلن پہ وفاق لے کر گیا ہے. کیا الیکٹرک کو گیس فراہم کر رہے ہیں، اور ہمارے چولہوں اور صنعتوں میں گیس، یہ سارے وفاق کے سبجیکٹ ہیں. اور جب یہ وفاق کے سبجیکٹ ہم ان کے ساتھ مل کر کیسے کام کریں؟ اپنی چیزیں تو ٹھیک کریں. دوسری بات یہ کہ اعتبار نہیں ہے، رائٹ کا انڈیکیٹر دے کے لیفٹ پہ مڑ جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اگر یہ چلیں گے تو کیسے چلے گا کام؟ تو آپ صوبے سے اور وفاق سے بیک وقت لڑیں گے؟ بھائی ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب جو کراچی کا حق مارے گا ہم اس سے لڑیں گے، سیدھی بات. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنے احتجاج کا دائرہ کار پھیلا رہے ہیں، کل مزید 5 اہم شاہراہوں پر احتجاج کر رہے ہیں، کراچی شہر سے باہر بھی نکلیں گے؟ جی بالکل، شہر سے باہر نہیں ہے، شہر کے انٹرنسز ہیں، اور یہ اپنا جو سپر ہائی وے ہے، اور اسی طرح سے جو نیشنل ہائی وے ہے، اور شارع فیصل پہ ڈگ روڈ ہے، لسبیلا چوک شہر کے اندر ہے، ماڑی پور روڈ ہے. یہ ظاہر اہم جگہیں ہیں، ان جگہوں پہ ہم دھرنا دیں گے. تو آپ راستے بند کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے کہا ہے ہم ایمبولینس اور میڈیا کو کھلا رکھیں گے، اور عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ متبادل روٹ اختیار کریں. ہم پرامن رہیں گے، ہم ایک پتھر بھی نہیں پھینکیں گے. اب یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اگر آپ راستے بند کرتے ہیں تو پھر تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرامن رہیں گے. نہیں تو یہ ابھی جو ریلی نکالی تھی پیپلز پارٹی نے حکومت میں رہتے ہوئے 3 دن پہلے، تو اس میں کیا راستے کھولے تھے انہوں نے؟ وہاں سے لے کر پیپر سینٹر سارے راستے بند تھے. تو بھائی تو جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو اس میں پھر انتظامیہ اس کو مینیج کرتی ہے کہ وہ متبادل روٹس بنا دیتی ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم 1000 دھرنے کر رہے ہیں، وہ تو ہم ابھی کر بھی نہیں سکتے. تو ہم نے تو 5 جگہیں بتائی ہیں. اگر اس کو اچھی طرح سے انتظامیہ مینیج کر لے گی، ہمارا احتجاج بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو متبادل روٹس بھی مل جائیں گے. یہ ہمارا پرامن جو ہے نا حق ہے کہ ہم جو ہے، اور ہم ایک پتھر ابھی تک نہیں پھینکا ہم نے کسی طرح. بتائیے کچھ کیا ہے ہم نے تک؟ بہت بہت شکریہ نعیم الرحمان صاحب. بات یہ ہے سر کہ
حکمت و تدبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. مظاہرین اگر مشتعل ہو بھی گئے تھے, انہیں یہ بتایا جاتا کہ آپ کی قیادت کے ساتھ ہم مذاکرات کریں, آگے نہ بڑھیں, تو لوگ وہاں رک جاتے, پولیس وہاں ٹھہر جاتی اور یہ بد امنی نہ ہوتی. اس موضوع پہ پھر کسی سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کا موقع نہ ملتا جو کیا ہے. یہ بدقسمتی ہے. راستے ہم بند کریں گے, سب نے سیاست تو راستے کھولیں گے حکومت والے, راستے بند کریں گے اپوزیشن والے. مرضی ہے. تو اب لوگوں کو تکلیف تو ہوگی, لوگوں کو تکلیف ہوگی تو لوگوں کی آہیں لیں گے. مگر جب آپ راستے بند کرتے ہیں نا اور خلل پڑتا ہے تو پھر ان لوگوں کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں. بالکل. یعنی ہمارے جیسے لوگ, عام آدمی ایسے ہی. ایک بریک. عام آدمی کا حق ہے کہ اس کا راستہ کھلا رہے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پر ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو کراچی کا معاملہ زیر بحث تھا, ساتھ دو بڑی اور اہم ڈیولپمنٹس بھی آئی ہیں. ایک تو یہ آپ دیکھیں نا, کرمنل لاء میں امینڈمنٹس ہیں. ملکہ بخاری صاحب اور فروغ نسیم صاحب بتا رہے تھے 700 سے زائد اہم ترامیم ہیں جو کی گئی ہیں, اور یکسر جو ملک کا نظام ہے وہ بدل کے رہ جائے گا جوڈیشل. فوجداری. جی, فوجداری کا. دوسرا, آج بلاخر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے وہ جو درخواست دائر کر دی ہے, انہوں نے گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے لیکن ایک بات میں عرض کروں, آج میں نارووال گیا تھا. ہمارے چیف رپورٹر ہیں جاوید اقبال, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. نارووال سے آگے 15 کلومیٹر ان کا گاؤں ہے, ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. یہ سڑک جو یعنی یہ جو مرید کے کو ملاتی ہے کرتارپور سے, نارووال سے ہوتی ہوئی, اور پھر یہ موٹر وے سے لنک ہو جاتی. اب سڑک تو بڑی اچھی ہے, دو رو ہے, لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا. یعنی اس میں کئی جگہ سڑک کے بالکل اوپر کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے. اگر آپ اسے ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے تو بڑی دقت ہوگی. ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ سڑک سے درمیان سے نا 220 فٹ تک دوری آپ کوئی تعمیر نہیں کر سکتے تھے. اب پتہ نہیں وہ ضابطہ موجود ہے کہ نہیں, اس کو تو بڑھانے کی ضرورت ہے. میرا خیال 250 فٹ تک لے کے جانے کی ضرورت ہے. تو یہ پنجاب حکومت کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے. وہ سڑک کی حفاظت کریں, اس کے ارد گرد تعمیرات نہ ہو سکیں تاکہ اس کی پھر ایکسپینشن کی گنجائش رہے. وہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے کیونکہ وہ کرتارپور جاتی ہے اور بین الاقوامی ایک یعنی ایک اہمیت ہے اس کی. اور وہاں پھر یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں نے دیکھی, یونیورسٹی آف نارووال, اور ایک پھر اس کے بعد سہارا کا ہسپتال, یعنی احسن اقبال صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا وہاں, اور چودھری ہمارے کیا ابرار الحق ان کا ڈیرا بھی تھا. اور نارووال بڑی طبیعت میری خوش ہوئی دیکھ کے نارووال کو. یہ عظیم لوگوں کی دھرتی ہے, اس لیے آپ کی طبیعت خوش ہوئی ہے. نہیں, اچھی بات ہے, لیکن یہ آپ کا تعلق بھی نارووال سے ہے. آپ تو جموں سے تعلق بتاتے ہیں. جی, جموں سے تو دادا حضور تشریف لائے تھے لٹ پٹ کے, تو یہاں پھر نارووال پہ آپ ٹھہر گئے. اچھا سر, مگر یہ سڑک جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے, وگرنہ یہ آبادی بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ اس کو تو موٹر وے کی طرح بننا چاہیے کرتارپور تک. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم نے رابطہ کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر جناب احسن بھون صاحب سے, ممتاز قانون دان ہے. آپ کو آج ایک بار پھر اس لیے زحمت دیے, دو موضوعات ہیں. ایک تو انہوں نے پٹیشن بل آخر وہ ڈال دی ہے تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں, اور دوسرا آج پرائم منسٹر بھی مخاطب تھے, فروغ نسیم صاحب بھی, ملکہ بخاری صاحب بھی بتا رہے ٹویٹر پر کہ جو نیا سسٹم ہے جس میں ریفارمز کی گئی ہیں, فوجداری جو ہے 700 سے زائد ترامیم اس میں جو ترامیم تجویز اس کو مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ, یکسر مسترد کر دی. یہ سمجھ سے بات ہے. یہ اصل میں اب یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی بادشاہ لوگ ہیں نا, یہ وکیل ہیں, یہ جج ہیں. یعنی اگر اب 9 ماہ کے اندر حد طے کر دی کہ فیصلہ کرے جج, ورنہ چیف جسٹس کو آگاہ کرے, اور بی اے پاس ہونے چاہیے شرط ایس ایچ او کی, اور جو شواہد کا معاملہ تھا اس میں نئی چیزیں متعارف ابھی وہ 700 ترمیمیں ہیں, میں نے تو پڑھی نہیں ہے پوری, لیکن اس کو پڑھ کے غور کر کے پھر اس پہ رائے کرنی چاہیے. کیوں جی احسن صاحب, آپ نے یکسر مسترد کر دی, اس سے تو نظام عدل ہی بدل جائے گا. احسن صاحب, یہ کوئی روٹی روزی کا معاملہ ہے وکیلوں کی کہ مقدمے الجھے رہیں, چلتے رہیں, فیصلے نہ ہوں اور روٹی لگی رہے. میں اب عرض کروں شامی صاحب. ہاں جی. بات جیسے میڈیا کے اسرار و رموز کو آپ جانتے ہیں نا, ٹھیک, اسی طرح چھوٹا موٹا being a practitioner particularly on criminal side, ہم کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ جانتے ہیں جی, چھوٹا موٹا جانتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جج بھی رہے ہیں, وکیل بھی بڑے ٹھسے دار ہیں.
جی جی کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نا یہ بالکل اس میں بہت ساری تبدیلی کی گنجائش ہے ٹھیک، لیکن انفارچونیٹلی میں فروغ نسیم صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں ذاتی طور پہ میرا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، مگر وہ فوجداری کے وکیل تو نہیں ہے. ہاں میں اسی لیے تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کا ایک جو پریکٹیشنر ہے اس کا اس سبجیکٹ سے گزرتے ہوئے اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے جو ایک صرف اور صرف چیزوں کو ایک پروویژن کو پڑھ کے اپنی رائے دیتا ہے، اس کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم ایک جج صاحب کے ساتھ پاس جب کیس لے کے جاتے ہیں تو جن جج صاحب نے ساری زندگی کارپوریٹ اور سیول کا کیا ہوا ہے ان کی اوپینین اس حوالے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان لوگوں سے جو جج صاحبان کرمنل سائٹ پہ کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. تو بون صاحب اعتراض کیا اٹھایا آپ نے نا؟ پہلے تو سر شامی صاحب ناظرین کو یہ سمجھا لے نا، سپریم کورٹ بار یہ بتا دے، پہلے تو یہ بتا دے نا سر کہ اعتراض کیا مسترد کس بنیاد پہ کیا ہے، یہ سمجھا نا سر. ایک منٹ ہے، فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ سول لا کے کارپوریٹ لا کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. اب یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آنکھوں کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ گھٹنوں کا آپریشن کرنے لگ پڑے. فوجداری قوانین کا معاملہ نہیں تو چلے ان کی ذات ہے نا، انہوں نے کوئی اکیلے تھوڑی بنائی ہوں گی، اکیلے تو ترامیم نہیں کی ہوں گی. آپ اعتراض پہلے سمجھا دیں ناظرین کو جو مقصد آپ کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ یا اس میں چیزیں ہیں اس میں کسی ایک کو نہیں انہوں نے ٹچ کیا ٹھیک، جو جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اور جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جس کی وجہ سے فیلیور کی طرف جا رہا ہے یہ سارا کاسمیٹک اور آئی واش ہے. میں یہ آپ کو بتانے مناسب نہ ہوتا کہ آپ متبادل تجاویز پیش کر دیتے کہ یہ ترامیم جو ہے. مجھے آپ شامی صاحب 1 منٹ دیں گے، 1 منٹ ان انٹرپٹڈ. جی جی بات یہ ہے کہ میں نے آج اسٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے ایک اپنا پریس ریلیز دیا کہ ہم نے 2 لیٹر بھیجے ہیں 12ویں مہینے میں بار کونسلوں کو اور ان کی ان پٹ لینے کے لیے، اور آج تک کوئی کسی نے ان پٹ نہیں دی. بڑی افسوس کی بات ہے، ایک پورے ملک کا آپ قانون تبدیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کسی ایک بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن سے ان پٹ نہیں ملی، میننگ دیئر بائی کوئی لیٹر بھی لکھا ہے تو آپ نے وہ گھر کی اپنی الماری میں رکھ دیا ہے، کسی کو نہیں بھیجا. دوسری بات میں آپ کو کروں، جب قانون بنائے جاتے ہیں تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو پروویژن وائز ایک چیز کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کے نقائص دور کیے جاتے ہیں، ان میں نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں پازیٹو ڈسکس کرنے کے بعد قانون بنائے جاتے ہیں. یہ ایسے اس ملک کا المیہ ہی یہی ہے کہ یہاں قانون بھیڑ بکریوں کی طرح جب کوئی اس طرح کا میں آپ کو یہ بڑی لکھ کے دیتا ہوں، یہ بھی چیزیں انہوں نے پرسن اسپیسیفک بنائی ہیں کہ فلاں جی کیس نہیں ڈیسائیڈ ہوا تو اتنے دنوں میں مہینوں میں، یہ پرسن اسپیسیفک ہیں. جو بات کرنے والی ہیں جس سے انویسٹیگیشن جو آپ کی ہیمپر ہوتی ہے، جو آپ کا ٹرائل ہیمپر کرتی ہے چیزیں، آپ پوری زندگی انویسٹیگیشن کو جس طرح لے کے چلتے ہیں قانون شہادت میں جو ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کے حوالے سے ان کو ٹچ ہی نہیں کیا. تو آپ وہ تجاویز پیش کریں گے؟ میں ایک نہیں اس پورے قانون پہ تجاویز دوں گا. یہ جو ڈیلی آپ دیکھتے ہیں جتنے ٹیررزم کے کیس ہیں ان میں ایک شہادت نہیں ہوتی ڈائریکٹ، ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو جاتی ہے. پھر آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتے ہیں جی اس بندے نے تو اتنے 100 بندے مار دیے، یہ گھر چلا گیا. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ ایڈریس کریں. صرف یہ کہ فلاں پالیٹیشین کا کیس پڑا ہوا ہے تو اس کو 2 مہینوں میں ڈیسائیڈ کر دو، فلاں کا کر دیا. آپ ایک ملک کے لیے، ریاست کے لیے، پورے ریاست کے شہریوں کے لیے قانون بنائیں. میں اس لیے وہ دوسرا ٹچ نہیں کرنا چاہتا دوسرا ایریا، اس لیے کہ انہوں نے ان کو گھر وہاں بیٹھے ہوئے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فلاں بندے کے خلاف ہم اس کو کس طرح سزا دلوا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اس طرح کی پروویژن بنا کے ڈال دیتے ہیں اس کو سزا ہو جائے گی. خدا رہا آپ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے.
بہت شکریہ حسن صاحب. تو اپنی تجاویز آپ مرتب کر لیں تاکہ پھر ہم اچھی طرح آپ سے بحث کر سکیں تفصیلی. آمین. ولی اس کا مسودہ بھی آ جائے گا, اس کو پڑھ لیں گے. فروغ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو پینل کوڈ 1860 کا ہے وہ انگلینڈ میں کرمنل ریفارمز کے لیے 15 برس لگے تھے. ہمیں پچھلے برس ذمہ داری دی گئی اور ہم نے 7 ماہ کی قلیل مدت میں وزیر اعظم کے تعاون کے ساتھ اور جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کی مشاورت کے ساتھ دن رات ایک کر لوگوں سے تجاویز لیتے, سر انجام دیا, مشتہر کر دیتے, اخبار میں اشتہار دیتے, تجاویز دیتے. یہ بڑا ایک فروغ نسیم صاحب کی گفتگو تھی, اس سے تاثر یہی تھا کہ وہ یوں فرما رہے تھے کہ انہوں نے مشاورت کا عمل کیا تھا. اب بھی اس کو رائے عامہ کے لیے مشتہر کر دیں ٹھیک, تاکہ لوگوں کی تجاویز آ جائیں, پھر فائنلائز کر لیجئے. صحیح. ایک بریک ناظرین. ناظرین کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.